बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9th, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ग्रेड 9th आपको मेरिट स्कूलिंग सिस्टम स्कूल बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज की मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। तो 9th क्लास हम लोग जो हैं अपना यूनिट नंबर 1 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि अपने हमारा जो लेक्चर्स थे हम लोगों ने उसमें अपने टॉपिक्स के मुतालिक पढ़ा था, जिनमें से हमारे पास सबसे पहले ये था कि हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। उसमें हमने मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी यानी नज़रिए के मफहूम के बारे में पढ़ा था, उसके सोर्सेज यानी उसके माखज़ के बारे में, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी यानी उसकी ज़रूरत और अहमियत। और ये वाला जो काम था वो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और जो ये नीड एंड सिग्निफिकेंस जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम लोगों ने नोटबुक पे भी किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक किया था वो था हमारा फाउंडेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी नज़रिया पाकिस्तान की असास और इससे इसके इज़ाई तरकीबी के बारे में भी। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा जी 2 नेशन थ्योरी यानी 2 कौमी नज़रिए के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने उसके एवोल्यूशन के बारे में, फिर मुस्लिम लीग और उसके साथ हमने 2 नेशन थ्योरी और सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने मुस्लिम लीग और 2 नेशन थ्योरी और मुस्लिम लीग और 2 कौमी नज़रिए के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने उसमें ये चीज़ डिटेल से पढ़ी थी कि मुस्लिम लीग के क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी यानी उर्दू हिंदी तनाज़ा क्यों हुआ था। उसके साथ एक क्वेश्चन ये था कि नेहरू रिपोर्ट जो थी क्यों प्रेजेंट की गई थी और उसकी रिकमेंडेशन कैसी थी कि जो मुसलमानों को जो है बहुत ज़्यादा जिसने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। तो इसके साथ जी हैं हम लोग जो हैं वो आज मैं आप लोग को इनके जो क्वेश्चंस हैं वो और उनके आंसर्स जो हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, उनको अपनी नोटबुक के ऊपर नीटली उतारना है और ट्यूसडे आपका दिन है तो आपने मुझे चेक करवाने हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है अपना पहला क्वेश्चन तो कर चुके थे कि डिस्कस द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है मेंशन द काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी यानी नज़रिए की जो अक़साम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कहते हैं आइडियोलॉजी यानी नज़रिया, द कलेक्टिव थिंकिंग एंड विजडम कि जो मुश्तरका सोच और विजडम जो उनकी हिकमत थी, दानाई थी, इज़ कॉल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ दैट नेशन, उसे उस कौम का नज़रिया कहते हैं। या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं द कॉमन थिंकिंग ऑफ ऑल द मेंस इन अ सोसाइटी कि जो आम लोग हैं उन सब का जो मुश्तरका एक मुआशरे में न जो उनका लाए अमल था, विच बेस्ड ऑन समथिंग इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी, जो किसी एक चीज़ के लिए मुख्तस था तो वो उस कौम का नज़रिया कहलाता है। ठीक है, तो आज नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं उसके साथ करेंगे काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी कि नज़रिए की अक़साम कितनी है। वैसे तो नज़रिए की बहुत सी अक़साम होती है, लेकिन ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट वो 3 उसकी अक़साम है। सबसे पहले कौन से कहते हैं, नंबर 1 पे रिलीजियस आइडियोलॉजी यानी मजहबी जो है नज़रिया, दूसरे नंबर पे है पॉलिटिकल यानी सियासी लिहाज से जो उनका सियासी नज़रिया था, और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, और तीसरे नंबर पे इनका आ जाता है इक्तिसादी नज़रिया। ठीक है, कि एक मजहबी नज़रियात थे, एक सियासी नज़रियात थे और एक इक्तिसादी नज़रियात थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिलीजियस आइडियोलॉजी यानी हम लोग पढ़ते हैं मजहबी नज़रियात के बारे में। सम आइडियोलॉजीज, कुछ जो आइडियोलॉजीज होती है नज़रियात आर बेस्ड ऑन रिलीजन, मज़हब पे वो जो होते हैं उनकी बुनियाद होती है मज़हब होती है, एंड देयर एम और उनका जो मकसद होता है इज़ टू इस्टेब्लिश के कायम करना है अ सोशल ऑर्डर इन द लाइट ऑफ बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन। यानी कहते हैं कि बाद जो नज़रिए होते हैं इनकी बुनियाद मज़हब होता है और इनका मकसद क्या होता है कि किसी ख़ास मज़हब के बुनियादी रहनुमा असूलों की रोशनी में एक समाजी और माशरती निज़ाम का क़याम। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे कहता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो आपकी सियासी नज़रियात है।
پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ایم، جن کا کیا مقصد ہوتا ہے، ایٹ دا اسٹیبلشمنٹ آف اے پولیٹیکل سسٹم، ایک جو ہے خاص قسم کا سیاسی نظام بنانا، اینڈ فارم اے گورنمنٹ which may contribute to the betterment of its followers in accordance with their ideas۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھرڈ ون ہمارے پاس آ جاتا ہے اکنامک آئیڈیالوجیز۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف اکنامک آئیڈیالوجیز آفر solution to economic problem faced by a nation، کہ جو اقتصادی نظریے کے پیروکار ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکے، یعنی مختلف قسم کے اقتصادی نظریات کسی قوم کو درپیش اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو تھا ہمارا کوسچن نمبر 2۔ اب تیسرا کوسچن آپ کا آتا ہے واٹ از مینڈ بائی ٹو نیشن تھیوری، یعنی دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ ہم دو قومی نظریے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری 1867۔ دا ٹو نیشن تھیوری، آپ کو میں نے اس سے پہلے بتا دوں کہ جب ٹو نیشن تھیوری جو تھی وہ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے جو تھے وہ جو تھیوری نیشن تھی، میں نے بتایا بھی تھا کہ وہ ایک قومیت کے حامی تھے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم کے لوگ آباد ہیں، مسلمان ہندو کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ لیکن جب 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی، یعنی اردو ہندی جب تنازع شروع ہوا تھا، اور انہوں نے اردو کو بالکل ہٹا دیا تھا، اس کی جگہ پر انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر صرف جو ہندی ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ اس کا اسکرپٹ انہیں پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عربی اور فارسی میں ہے تو ہم اس کو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارا اپنا اسکرپٹ جو ہندی میں لکھا ہے دیوناگری، وہ اسکرپٹ ہونا چاہیے جس کے جو ہے، اور یہاں پر صرف اور صرف جو ہندو ہیں انہیں پروموٹ کیا جائے، مسلمانوں کی ہر چیز کو وہ ختم کرنے کے در پہ تھے۔ تو اس وقت سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اب ہم ون جو نیشن نہیں بلکہ ہندوستان میں ٹو نیشنز ہیں، یعنی مسلمز اور ہندوز ہیں۔ تو یہاں پہ اب کہہ رہے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری، فاؤنڈر دا ٹو نیشن تھیوری واز پرپوز بائی سر سید احمد خان، کہ دو قومی نظریہ جو تھا وہ سر سید احمد خان نے پیش کیا۔ کب؟ 1867 میں، 1867 میں۔ سر سید احمد خان واز اے گریٹ مسلم لیڈر، وہ ایک بہت بڑے عظیم رہنما تھے۔ He was in favor of Hindu Muslim unity، وہ مسلمانوں اور ہندو کے اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے۔ He for the first time gave two nation theory، انہوں نے پہلی دفعہ دو قومی نظریہ پیش کیا۔ کب کیا؟ جب 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی۔ But when he saw Hindu aggressive attitude، جب انہوں نے جو ہندو تھے ان کا جو اگریسو جو تھا وہ رویہ انہوں نے دیکھا، اینڈ دیئر پارشلٹی، انہوں نے ان کا جو ایسا دیکھا جو کہ مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے، اور یہ ایکسٹریمسٹ تھے، کہ یہ لوگ جو تھے یہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو he had to change his mind، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اب انہوں نے اپنے ذہن کو تبدیل کیا کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا۔ He gave the concept of two nation theory، تو انہوں نے پھر کیا کیا، دو قومی نظریے کا جو کنسیپٹ تھا وہ انہوں نے پیش کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ۔ ٹو نیشن تھیوری اسٹیٹ دیٹ، دو قومی نظریے کے مطابق ہندوز اینڈ مسلمس آر ٹو ڈفرنٹ نیشن، کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں۔ دے ہیو دیئر اون ریلیجن، ان کا اپنا مذہب ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا کلچر، ان کی ثقافت ہے، ان کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کی روایات ہیں، ان کی سیولائزیشن، ان کی تہذیب، کریڈ، نسل ہے، سوشل اینڈ مورل ویلیوز جتنی بھی ہیں، یعنی ہر طریقے سے مسلمان اور ہندو دونوں ایک دوسرے سے مختلف قوم ہے۔ Therefore they cannot
live together, have all such differences. تو یہی وجہ تھی نا کہ اتنی زیادہ فاصلے ہونے کے بعد مسلمان اور ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. Muslims of South Asia should have their own separate homeland where they could live their lives independently according to the teaching of Islam. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان تھے ساؤتھ ایشیا کے، ان کا ایک ہی خواب تھا کہ ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جہاں پر ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے انڈیپینڈنس موومنٹ، یعنی جو آزادی کی تحریک تھی. The entire independence movement revolved around the two nation theory کی جتنی بھی وہ انڈیپینڈنس موومنٹ تھی، جو آزادی کی جتنی بھی تحریک تھی، وہ ساری دو قومی نظریے کے گرد گھومتی ہیں. which ultimately led to the creation of پاکستان. اور یہ دو قومی نظریہ ہی تھا جو آگے چل کے نظریہ پاکستان میں تبدیل ہو گیا. جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے ڈویژن آف سب کانٹیننٹ. The subcontinent has divided on the basis of two nation theory and established Pakistan. تو جو پورا انڈیا تھا، جو اس کو جب وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا تو پھر وہ جو تھا وہ تقسیم ہوا اور پھر پاکستان کا قیام ممکن ہوا. یعنی جو پاکستان کا قیام تھا وہ دو قومی نظریے سے شروع ہو کر دو قومی نظریہ تھا، وہ نظریہ پاکستان بنا اور آخرکار پاکستان جو تھا 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ ابھرا. تو یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو انگلش میں پڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو اپنی نوٹ بک کے اوپر کوشچن نمبر 2 اور 3 جو ہے اس کو بہت نیٹلی لکھنا ہے اور مجھے ٹیوزڈے کو آ کے چیک بھی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. اب میں اردو والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا اس کوشچن کو ڈسکس کر لوں. جی اسٹوڈنٹس، جو ہمارا کوشچن نمبر 2 تھا کہ نظریے کی اقسام بیان کریں، تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے کہ ہمارے پاس جو نظریہ تھا وہ آپ کو بتایا تھا کہ 3 قسم کے نظریات تھے. ایک تھا مذہبی نظریہ، ایک سیاسی نظریہ اور ایک اقتصادی نظریہ. تو مذہبی نظریہ کہتا ہے کہ نظریوں کی بنیاد کیا ہوتا ہے؟ مذہب پہ ہوتی ہے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مذہب کی بنیادی رہنما اصولوں کی روشنی میں بہترین معاشرے کا قیام کرا. ٹھیک ہے. سیکنڈ آ جاتا ہے سیاسی، کہ بعض نظریے صرف اور صرف سیاسی اہمیت میں سیاست کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور کیونکہ سیاسی نظریات کا مقصد جو ہے وہ ایک قسم کا خاص سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے، اور اس نظریے کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ سیاسی سوچ کے مطابق اپنی زندگی میں بہتری لاتے ہیں. اقتصادی نظریہ یہ ہے کہ جو وہ نظریے جو اپنے قبیلے، قوم یا فرد کو جتنے بھی درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کو اقتصادی میں وہ کو حل پیش کرتے ہیں، تو ایسے کو نظریات کو اقتصادی نظریات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا کوشچن نمبر 3 ہے دو قومی نظریہ. اب کہہ رہے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 بڑی قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمس، اور دونوں قوموں کو پہلے یہ تھا کہ ایک ہی قوم مانا جاتا تھا، لیکن دونوں قوموں بہت زیادہ مختلف تھی. ان کے رسم و رواج جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف، کی خیالات، نظریات، سوچ، رسم و رواج، مذہب، تاریخ، معاشرتی روایت سب مختلف تھی. بس یہ کہ جتنے بھی وہ جو چیزیں تھیں وہ ساری، یعنی کہ ان کا خیالات، سوچنے کا طریقہ، جو آئیڈیالوجیز تھی، سوچ، رسم و رواج، مذہب، تاریخ، معاشرتی روایات، ویسے کہ ہر چیز جو تھی وہ ایک دوسرے سے مختلف تھی. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہندو تھے وہ کئی خداؤں پہ یقین رکھتے تھے، لیکن مسلمان کیا تھے؟ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور اس اگر چیز کو سامنے رکھا جائے نا تو مسلمان اور جو ہندو ہیں وہ ندی کے 2 کناروں کی طرح تھے، کہ جو آخر تک جاتے تو ساتھ ہی ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتے، یعنی کبھی بھی آپس میں مل نہیں سکتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ جو ہے صرف ایک خدا تعالیٰ کے ماننے والے اور بہت سے خداؤں کے ماننے والے اور بہت سی بدعتوں میں پڑے ہوئے، ہر چیز کو وہ اب اٹھا کے اپنا خدا مان لیتے تھے، جبکہ ہم لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی اپنے جو ہے کسی کو نہیں مانتے اور نہ کسی پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پر یہ تھا کہ وہ بہت سے تھے اور مسلمان ہندو کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے تھے. اب سر سید احمد خان جو تھے وہ 2 قومی جو نظریہ تھا اس کے بانی تھے. سر سید احمد خان جو تھے وہ پہلے ایک قومیت کے حامل تھے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ہی قوم رہتی ہے سب کچھ، لیکن جب
1857 میں جب اردو ہندی تنازع پیدا ہوا تھا، اور ہندوؤں نے جو بنارس کے جو ہندو تھے انہوں نے بہت زیادہ اسٹرائک کی کہ اس کو اردو کو ختم کر دیا جائے، دفتروں میں بھی اس جگہ پہ بھی ہندی کو رائج کیا جائے، اردو اسکرپٹ کو مانا نہیں جاتا تھا، وہ کہتے کہ یہ عربی اور فارسی میں ہے، ہم لوگ اس کو کسی صورت نہیں مانتے۔ وہ عربی کو اس لیے کرتے تھے کہ ہماری جو کتاب تھی قرآن پاک، جو ہماری کتاب ہے اس کا رسم الخط عربی میں ہے، تو یہ لوگ اس چیز کو ماننے کو کبھی بھی تیار نہیں تھے۔ جب 1867 ہوا تو اس میں سر سید احمد جو خان تھے انہوں نے بھی اس چیز کو پھر انہوں نے مانا کہ واقعی ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ دو قومیں آباد ہیں، اور دو قومی جو نظریہ تھا وہ اس کے خالق جو تھے وہ سر سید احمد خان تھے، اور سر سید احمد خان نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اچھا جی، وہ جو تو پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں ایک قومیت کے حامل تھے، لیکن جلد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دونوں جدا قومیں کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پہ وہی چیز میں نے آپ کو بتائی، جب 1867 میں اردو ہندی تنازع پیدا ہوا تھا، بنارس کے ہندوؤں نے شروع کیا تھا، تو اس کے بعد سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دو قوموں کا جو تصور اجاگر کیا اور دو قومی نظریہ پیش کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں قوموں کا ایک جگہ اکٹھا رہنا ناممکن ہے، اور یہی جو دو قومی نظریہ تھا آگے چل کر نظریہ پاکستان بنا۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جو اردو پڑھنے والے ہیں انہوں نے اپنی نوٹ بک پہ بھی یہ دو کوشچن اتارنے ہیں، اور جو انگلش والے ہیں انہوں نے بھی ان کو اپنی نوٹ بک پہ اتارنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام جو ہے ٹائم پہ کرنا ہے اور بہت نیٹ کرنا ہے، اور ٹیوزڈے کو آپ لوگ کا جو دن بھر ہے اس دن آپ نے مجھے آ کے چیک کروانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔